बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल इज़ा किताब तहारत का दर्स जारी है, जिसके अंदर हमने पानी के अक़साम के मुतालिक पढ़ा। 5 किस्म के पानी तहारत के एतबार से हैं, यानी कि एक पानी जो पाक करता है, पाक है, पाक करता है, मुतलक पानी है, पाक है और पाक करता है लेकिन मकरूह है, पाक है लेकिन पाक नहीं करता। ये 3 पानी हो गए। अब यहाँ से जो है चौथी बहस, यानी चौथे पानी की किस्म के ताल्लुक से मुसन्निफ अलैहि रहमा बयान करेंगे। ठीक है। वर्राबिउ माउन नजसुन, और चौथा पानी नजिस पानी है, यानी के गंदा पानी। नजिस पानी गंदा पानी को कहते हैं। वहुवल्लज़ी हल्लत फीही नजासतुन वकाना राकिदन कलीलन। कहते हैं कि और वो पानी है अल्लज़ी हल्लत फीही नजासतुन, जिसके अंदर नजासत हुलूल कर गई हो, हल हो गई हो, डिसॉल्व हो गई हो। हल हो जाना यानी कि डिसॉल्व हो जाना। ऐसा पानी जिसके अंदर नजासत मिल गई हो, डिसॉल्व हो गई हो, वो पानी नजिस पानी कहलाता है। वकाना रौकिदन कलीलन, अब उसकी 2 सिफतें बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि वो पानी रौकिद हो, रौकिद से मुराद ठहरा हुआ पानी हो, और कलील हो, कलील से मुराद थोड़ा पानी हो। यहाँ कलील से मुराद, यहाँ फिक़ा की टर्मिनोलॉजी में कलील किसे कहते हैं? कलील पानी, जो पानी जो है 10 के दय दरदा से कम हो, दय दरदा से कम हो, उसे कलील पानी कहा जाता है। इसकी तफसील आगे आएगी, वो बयान करेंगे। ठीक है। तो पहली बात, नजिस पानी ये क्या है? चौथा पानी, चौथे पानी की किस्म है। वर्राबिउ माउन नजसुन, और चौथा पानी नापाक पानी है, और ये वो है जिसके अंदर नजासत घुल गई हो, मिक्स हो चुकी हो। वकाना राकिदन कलीलन, और वो पानी क्या हो? ठहरा हुआ हो और थोड़ा पानी हो। अब थोड़ा पानी किसे कहते हैं? ठहरा हुआ तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा पानी किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि वल कलीलु मा दूना अशर अशरिन फी अशरिन। कहते हैं कि ऐसा पानी जो 10 बाय 10, 10 into 10 ना हो। ठीक है। फयंजिसु व इल्लम यजहर असरुहा फीही। कहते हैं कि वो पानी नजिस हो जाएगा अगर पानी ठहरा हुआ हो, कलील हो और नजासत मिल जाए, अगरचा के उसका असर जाहिर ना हुआ हो, यानी कि रंग बू मजा अगरचा के ना बदला हो, उसके बावजूद ये पानी नजिस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक बकेट पानी रखा हुआ है और उसके अंदर एक खून का खतरा गिर गया। अब चूंकि ये क्या है, बकेट का पानी कलील पानी है और ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर नजासत गिर गई और डिसॉल्व हो गई। अब वो एक खून का खतरा, उससे ना रंग बदलेगा, ना बू बदलेगा, ना मजा। उसी तरह चाहे पेशाब का खतरा गिर जाए या शराब का खतरा गिर जाए, तो इससे क्या हो जाता है? ये सारा पानी नापाक हो जाएगा, अगर चाहे वो पानी का रंग बू मजा नहीं बदला, क्योंकि ये नजासत गिरी है। अब तक जो बहस कर रहे थे, बता रहे थे कि पानी कौन सा, यानी ना क्या कहते हैं कि पाक चीज अगर कोई पानी में मिल जाती है तो उसका क्या हुक्म होता है, वो बता रहे थे। लेकिन अब यहाँ से क्या बता रहे हैं कि नापाक पानी, अगर कोई नापाक नजासत उसके अंदर गिर जाती है पानी में, तो क्या हुक्म होगा? कहते कि पानी ठहरा हुआ हो, कलील हो, उसके अंदर जो है अगर नजासत थोड़ी भी गिर जाती है, अगरचे कि उसका असर जाहिर नहीं होता, उसके बावजूद उसे क्या समझा जाएगा? नापाक पानी तस्वुर किया जाएगा। ये पानी की चौथी किस्म बयान की उन्होंने। ठीक है। आगे कहते हैं कि असरुफिया औ जारियन, हाँ देखिए, औ जारियन वज़हर फीही असरुहा वल असरु तअमुन औ लौनुन औ रीहुन।
اور اگر پانی جو ہے جاری پانی ہو اور ظہر فیہ اثرھا، اس کا اثر ظاہر ہو جائے اس پانی میں، اور اثر کسے کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کو، تعمن او لون، رنگ کو، یا پھر ریح کو، اس کی بو کو، اس کی اسمیل کو۔ تو رنگ، بو اور مزہ، یہ تین جو ہیں اثر کی ڈیفینیشن میں انہوں نے داخل کیا ہے کہ رنگ، بو، مزہ اگر بدل جاتا ہے نجاست گرنے سے تو بھی کیا ہے؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پہلا کیا بتایا انہوں نے؟ پانی تھوڑا ہو اور ٹھہرا ہوا ہو۔ پانی کیسا ہو؟ تھوڑا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، اس کے اندر نجاست گر گئی، رنگ بو مزہ نہیں بدلا، پھر بھی ناپاک۔ اور اگر پانی ٹھہرا ہوا نہ ہو بلکہ بہتا پانی ہو لیکن اس کا رنگ، بو، مزہ بدل جاتا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز بدل جاتی ہے، تو وہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا، کیونکہ اب اس کی نجاست کا اثر ظاہر ہو چکا ہے اگرچہ کہ پانی جاری ہے۔ اب یہاں ایک بحث اہم ہے کہ ما دون عشرن فی عشرن کا کیا معنی ہے؟ 10 × 10 دے دردہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو 10 × 10 یعنی کہ گز سے کم ہو، یہاں گز مراد ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ دے دردہ کسے کہتے ہیں؟ دے دردہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بڑا حوض ہے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لینتھ اینڈ وڈتھ کو دیکھا جائے گا، اس کی لمبائی اور چوڑائی۔ 10 × 10 ہاتھ ہوں تو پھر جو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 10 × 10 اور پھر وہ 100 مربع ہاتھ ہو جائے گا۔ اور ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ ایک عام ہاتھ جو ہے اگر فٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، اس اعتبار سے کتنا ہو گیا پھر؟ 1.5 فٹ کے اعتبار سے تقریباً 15 فیٹ کا حوض ہوگا، 15 × 15 فیٹ کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، ہاتھ کے اعتبار سے 10 × 10 اور فٹ کے اعتبار سے 15 × 15 ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں 10 × 10، 10 × 10 ہاتھ کو ہم فیٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 15 × 15 فٹ، یعنی کہ 225 اسکوائر فیٹ ہو جائے گا۔ یہ اسکوائر اگر آپ کا حوض ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے، یا اگر آپ گز میں اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 5 × 5 گز ہو جائے گا، یعنی کہ 25 مربع گز۔ اور میٹر کے اعتبار سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 4.572 میٹر انٹو دا سیم 4.572، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے 20.903 اسکوائر میٹر ایریا کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ تھوڑا سا جیومیٹری آنی چاہیے، اور اگر یہ فارمولاز یاد ہوں اور کنورجنس پتا ہوں تو آپ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اندازہ آپ نکال لیں، چونکہ عموماً لوگوں کے پاس پٹی وغیرہ نہیں ہوتی، میٹر کی لے کر گھومتے نہیں ہیں، تو ہاتھ تو ہر ایک کے پاس ہے، تو اپنے ہاتھ کے اندازے سے تو ناپ ہی لے سکتے ہیں کہ 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ کنسیڈر کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 × 10 ہاتھ ہے تو پھر اسے کیا سمجھا جائے گا؟ اگر اس سے بڑا ہے 10 × 10 سے تو مائع کثیر کہتے ہیں، زیادہ پانی، اور 10 × 10 سے کم ہے اس کا ایریا تو ہم مائع قلیل کہیں گے، تھوڑا پانی۔ تو یہ قلیل اور کثیر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ 10 × 10 سے کم ہو تو تھوڑا پانی، جیسے کہ ہماری جو ہے واٹر ٹینکس ہوتی ہیں گھر کے اندر، چھوٹی سی 200 لیٹر کی یا 300 لیٹر کی یا 400 لیٹر کی، تو یہ جو ہے پانی اس 10 × 10 اسکوائر فیٹ کا تو نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو پھر یہ مائع قلیل ہی شمار ہوگا، یعنی اس کے اندر اگر نجاست تھوڑی بھی گرتی ہے تو پھر وہ پانی نجس شمار ہوگا، کیونکہ یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے اور قلیل پانی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ اوکے، بحث سمجھ میں آ گئی؟ زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک ہاتھ کا حساب یاد رکھیں اور ایک فٹ کا حساب یاد رکھیں۔ ہاتھ سے 10 × 10 ہاتھ اور فٹ کے اعتبار سے 15 × 15 فیٹس، تو 225 اسکوائر فیٹ ہو جائے گا۔ یہ اسکوائر
اگر آپ کا حوض ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہے، اور اگر آپ کا جو ہے دائرہ نما یعنی کہ سرکولر حوض ہے یا کنواں ہے، آپ اس میں کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو اس کا ایریا نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ فارمولا جانتے ہیں، اس میں بھی جیومیٹری وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تو گول حوض وغیرہ ہو، کنواں وغیرہ ہو، تو پھر اس کا آپ کیسا کرو گے؟ کیا کہتے ہیں، حوض، گول حوض ہوگا تو کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ آپ نے اس کا ڈائمیٹر معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ریڈیس معلوم کرنا ہے، تو ڈائمیٹر کے اعتبار سے پھر 16.925 فیٹ کا اگر ہوگا اس کا ڈائمیٹر، تو وہ دے دردہ شمار ہوگا، یعنی 10/10 سے زیادہ شمار ہوگا۔ دے دردہ لفظ یاد رکھیں، 10/10 رہنے دیں، دے دردہ، ٹھیک ہے، دے دردہ اگر سکوائر میں سکوائر ہاؤس ہے تو پھر 15 × 15 فٹس، تو پھر دے دردہ کہیں گے اسے، یعنی مائع کثیر، اور اگر گول ہے حوض تو پھر 16.925 فٹ کا ہوگا اس کا ڈائمیٹر، تو پھر دے دردہ شمار ہوگا۔ ڈائمیٹر کسے کہتے ہیں؟ سرکل کے آپ جو ہے بیچ میں جو ہے سینٹر پہ چلے جائیں اور وہاں سے جو ہے پورا سرکل پر ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جو ہے لائن کھینچ لیں گے، تو پھر یہ کل جو ہے اس کا یہ ڈائمیٹر ہوگا، اس کا ہاف ریڈیس ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو دے دردہ کسے کہتے ہیں؟ چلیے آگے کی بحث دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر پانی جاری ہو، او جارین، اگر بہتا ہوا پانی ہو، وظہر فیہ اثرھا، اور اس نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو گیا، تو پھر وہ پانی ناجس سمجھا جائے گا، ناپاک سمجھا جائے گا۔ اور اثر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں طعم، اس کے ذائقے کو، او لون، اس کے رنگ کو، او ریح، یا اس کی خوشبو کو۔ یہاں تک چوتھی قسم انہوں نے بیان کی۔ اب یہاں سے پانچویں پانی کی قسم بیان کرے، کہتے ہیں والخامس ماء مشکوک، اور پانچویں قسم جو ہے مشکوک پانی ہے۔ مشکوک پانی ایسا پانی کہ اس کے پاک ہونے میں شک ہو، یعنی اس پانی سے پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس میں پھر اختلاف ہو جائے گا۔ وہ پانی واقعیتاً اس پر ہم پاک پانی کا حکم لگائیں گے یا ناپاک پانی کا حکم لگائیں گے، تو اس میں چونکہ دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں تو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، تو اسے مائع مشکوک کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ آگے اس کی مثال بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، طہارت میں ایسا پانچواں پانی کیا ہے؟ مائع مشکوک ہے طہارت کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہے ایسا پانی جس کے پاک کرنے میں شک ہو؟ تو فرماتے وہوا ما شرب منہ حمار او بغل، ٹھیک ہے، خمار گدے کو کہتے ہیں اور بغل خچر کو کہتے ہیں۔ بغل خچر، خمار گدھا۔ خچر کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوتا ہے اسے خچر کہتے ہیں، یعنی کم ہائٹ کا گھوڑا جیسا دکھنے میں ہوتا ہے، وہ دکھنے میں گھوڑا جیسا ہوتا ہے لیکن ہائٹ اس کی کم ہوتی ہے، گھوڑے جیسی ہائٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے خچر کہتے ہیں۔ تو گدھے کا اور خچر کا ایک ہی حکم ہے۔ اب یہ حکم کس اعتبار سے لگایا گیا؟ کہتے ہیں کہ ایسا پانی جس سے گدھے نے یا پھر خچر نے پیا ہو تو وہ پانی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جھوٹے پانی کا حکم بیان کرے، آگے تفصیل آئے گی کہ جھوٹے پانی کے احکام کیا ہیں، اس کے اعتبار سے جھوٹے پانی کی قسمیں بھی آگے بیان کریں گے، لیکن پہلے صرف یہاں پر چونکہ مقصد یہ ہے کہ پانی کی اقسام طہارت کے اعتبار سے کتنی ہے، تو پانچویں قسم مشکوک پانی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ مشکوک پانی کب بن جاتا ہے؟ کہ ایسا پانی جس سے گدھے نے یا پھر خچر نے پیا ہو۔ آپ نے پانی رکھ دیا تھا، بکیٹ رکھ دی تھی، کوئی گدھا آیا اس نے پانی پی لیا، اب کیا آپ اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں؟ گاؤں وغیرہ میں عموماً یہ ہوتا ہے، اوپن ایریاز میں، شہروں میں یہ دیکھنے میں بات نہیں آتی۔ تو کیا اب اس سے آپ
وضو اور غسل کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے مشکوک پانی ہو گیا۔ اور مشکوک پانی کا حکم یہ ہے کہ اس سے وضو بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا۔ وضو کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے جو ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے، تو آپ وضو کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ پانی کے پاک ہونے میں شک ہے، اس لیے آپ احتیاطاً اس کے اوپر تیمم بھی کریں گے۔ یعنی پہلے وضو کریں گے، بعد میں تیمم کریں گے، اس کا الٹا نہیں کر سکتے آپ، یعنی تیمم کر کے وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم ہوگا ہی نہیں پانی کی موجودگی میں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ پانی کو استعمال کریں گے، وضو کریں گے، اور پھر اس کے بعد احتیاطاً تیمم بھی کریں گے پاک مٹی سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مشکوک کیوں ہے گدھے کا اور اس کا جھوٹا خچر کا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جھوٹے پانی کا حکم اصل میں جو ہے جانور کے گوشت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ جو جھوٹا تھوک جو ہوتا ہے وہ گوشت سے نکلتا ہے، اور جو حکم گوشت کا ہوگا وہی جھوٹے کا حکم ہوگا، یعنی تھوک کا وہی حکم ہوگا۔ اگر جانور حلال ہے تو اس کے تھوک بھی جو ہے نا حلال ہوگا، یعنی کہ اگر گائے پانی پی لے تو آپ جو ہے وضو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی حرام جانور پانی پی لیتا ہے تو پھر وہ پانی ویسا نہیں رہتا، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اب یہاں گدھا ایسا ہے کہ اس کے تعلق سے دونوں قسم کے دلائل احادیث میں آتے ہیں۔ حلال ایک صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گوشت کو حرام قرار دیا کہ بھئی اس کو جو ہے آپ نے نہیں کھانا ہے، جیسے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے جنگلی گدھے کی جو ہانڈیاں پکی ہوئی تھی، ہانڈیاں کو جو ہے گرا دیا گیا پورا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دراز گوشت پر سوار بھی کی ہے، یعنی اس جانور پر سواری بھی آپ نے کی ہوئی ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو جو ہے اس گدھے کا یا پھر دراز گوشت احتیاطاً کہہ رہا ہوں میں، تو اس جانور کا جو ہے پسینہ جو ہے آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تھا، لیکن آپ نے اس کپڑے کو دھویا نہیں۔ اب پسینہ بھی جو ہے گوشت سے نکل رہا ہے، سکین سے نکل رہا ہے، تو پسینے کا وہی حکم ہوگا جو لعاب کا ہوگا، تھوک کا ہوگا، رائٹ؟ اب چونکہ گدھے کے پسینے کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا، یعنی کہ اس کا پسینہ لگ جانے سے اسے دھویا نہیں گیا، تو ایک اعتبار سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی گھوڑے کا گوشت یا پھر اس کا حکم جو ہے پاک ہونے کا ہے۔ اور دوسری دلیل پہلی والی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ناپاک ہے، بھئی اس کا وہ حرام ہونے کی وجہ سے اس کا آپ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے جھوٹا پانی۔ تو چونکہ دونوں قسم کے دلائل آ گئے تو یہ یہاں پر معاملہ مشکوک ہو گیا، شک میں پڑ گئے۔ اب ہم حکم کیا لگائیں گے کہ اگر کوئی گدھا یا خچر پانی پی لیتا ہے تو اس پانی کا حکم مشکوک پانی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پانی کو استعمال آپ کریں گے، اگر اتنا ہی پانی موجود ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی پانی نہیں ہے، ایک ہی بکٹ پانی ہے اور اس سے بھی گدھے نے پی کر چلا گیا، اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مشکوک پانی ہی اویلیبل ہے تو آپ وضو کریں گے اور پھر تیمم بھی کر لیں گے۔ لیکن اگر مشکوک پانی کے ساتھ ساتھ مائع مطلق بھی اویلیبل ہے، پیور دوسرا صاف پانی بھی موجود ہے، تو پھر مشکوک پانی سے وضو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، آپ صاف پانی سے وضو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ پانچویں قسم یہاں پر انہوں نے بیان کر دی۔ آگے ایک نئی فصل ہے، یہاں سے نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فی بیان احکام السور، یعنی کہ جھوٹے پانی کے احکام، وہ آگے آئیں گے۔ یہاں تک آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔